मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ रहा है। मैं आज फैसला किया है कि आज पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिसका मैं था ना मैं हूँ। पार्टी को छोड़ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद और ये जो तकरीबात की गई इनके इनेकाद का बड़ा सादा सा मकसद है कि जो सानहा हुआ 9 मई को, जिसकी मिसाल अगर हम पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखें तो कहीं नहीं मिलती कि आपने अपना सियासी गम व गुस्सा निकालने के लिए मुल्क की अहम तरीन जो हेरिटेज साइट्स हैं, तनसीबात हैं अहम, उनको निशाना बनाया, शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया, ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जो कि कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी जो है वो बनती चली जा रही थी, उनको जाके टारगेट किया। और फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बात जो है वो परेशान कुन थी या हैरान कुन थी वो ये थी कि किस तरीके से उन लोगों की यादगारों को आप डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी भी किस्म का सियासी गुस्सा उन पर निकाल सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें पेश कर दी। उनके जो ख़ानदान हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको आपने क्या मैसेज दिया कि उनके घर का जो फ़र्द है जिसने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उसकी जान की कोई वक़्त नहीं आपके सामने। तो मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि मुज़म्मत की जाए उस दिन जो कुछ किया गया और लाइक आई सेड की कुर्बानी जो दी गई है उसको खराज तहसीन पेश किया जाए। जहां पर हम ये बात करें वहीं पर आप जानते हैं कि मुल्क भर में एक और सिलसिला भी है जिसका आगाज हो चुका है और जो कि हम देख रहे हैं कि ऑन अ डेली बेसिस जारी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों का छोड़कर जाना है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खान साहब कहते हैं कि मेरी 26 साल की 22 साल की स्ट्रगल है, वो उसके आगाज से उनके साथ थे और बहुत सारे लोग किस तरीके से आए और किस तरीके से चले गए वो मामला भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बड़ा रेगुलर सा मामला हुआ करता है। लेकिन जो एक बात दिलचस्प है इस पूरे मामले के अंदर, हमने ये पहली दफा नहीं देखा, होता रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिस स्पीड से और जिस रफ्तार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये डिफेक्शंस आ रही हैं वो कम से कम जरूर एक सवाल जहनों में खड़ा करती हैं कि ये कौन लोग हैं जो 5 और 6 दिन की जेल भुगतने के बाद तस्बीह के दानों की तरह पूरी जमात ऐसे बिखर गई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किस तरफ जा रहा है और हर वक्त एक एंटिसिपेशन का सिलसिला जारी है कि अब कौन जो है वो सामने आएगा और आके ऐलान करेगा कि वो जमात छोड़ के जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में कुछ सवालात हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 9 मई का सानिया है, क्या उसको लेकर इमरान खान कानूनी चाराजोई से बच सकते हैं, बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अब वो कोई मुज़ाकरात का हिंट कर रहे हैं, इस हिंट को किस तरह से रिसीव किया जाए और लिया जाए, कुछ इस पर भी बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत बहुत फर्मली इस बात के ऊपर रिजॉल्व दिखाई देती है कि वो नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को जो लोग इस सब के अंदर इन्वॉल्व थे। ये कहाँ लीड कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की भी कोई बात जो है वो चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बात करेंगे ये जो डिफेक्शंस हो रही हैं ये क्या, इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या इमरान खान साहब का जो बयानिया है ये लोग अब उसका बोझ मजीद नहीं उठा पा रहे थे या इनकी कोई और पर्सनल इंटरेस्ट है? बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है असदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर शाजिया सुमरो ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अब्बास खान आफरीदी साहब मौजूद हैं, येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जमीयत उलमा इस्लाम से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ क्वेटा से मौजूद है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी सर आपके वक्त के लिए। सर मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शुहदा मनाया गया और जो मैंने जैसे कहा कि मकसद यही है कि मुजम्मत की जाए 9 मई को जो कुछ हुआ और किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में दिखाई देती है। कभी सामने आके उस पूरे दिन के इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं सारी सूरत हाल को और आज का दिन जो बनाया गया इस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए ये थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो लोगों ने यकजहती का इज़हार किया अपने शोहदा के साथ। पहली बात तो ये है कि हमारे सियासी इख्तलाफात तो हो सकते हैं मगर जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये रेड लाइन है हमारी। और अगर पाकिस्तान की रेड लाइन है तो फिर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जानें दी हैं, तो उनसे ज़्यादा मुकर्रम मोहतरम कोई और दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने एक काज के लिए जो है अपनी जानें दे दी हैं, तो वो हमारे लिए हमारा फ़ख्र है, हमारे ताज है, हमारी आंखें हैं, हमारा सर है।
جہالت شاید یہ ہوئی ان سے، اور یہ جہالت کے ساتھ کوئی منصوبہ بندی بھی تھی کہ کیا یہ گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے جب یہ کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ریٹیلیشن میں کچھ لوگ مارے جائیں گے، اور جب آپ ظاہر ہے کہ ملٹری تنصیبات میں کوئی گھستا ہے تو اس کو تو گھسنے نہیں دیا جاتا، اور یہ گھسنے کے لیے پلان کیا گیا اور بڑے لیول پہ ان کے یہاں پلان کیا گیا، نہ صرف پارٹی میں بلکہ پارٹی سے باہر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ پلان کر کے اور پھر اس کے بعد یہ گھسے اندر، اور صرف چاہ یہ رہے تھے جو بڑی لیڈرشپ تھی، وہ باقی لوگ تو شاید اتنے بیچارے ان کو نہیں پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا، مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے، مگر سازش یہ تھی کہ ان کو مروایا جائے، 10-20 لاشیں گر جائیں مختلف شہروں میں، اور اس کے نتیجے کے طور کے اوپر جو ہے نا وہ پھر پورے ملک میں ایک بغاوت کی صورتحال پیدا کی جائے، اور کوئی لانگ مارچ نیا ان لاشوں کو لے کے جو ہے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا جائے۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، سینیٹری نے جو ہے نا پرویل کیا، اور کوئی خاص کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ماسوائے کوئٹہ کے انسیڈنٹ کے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ان کو وہ نہیں ہوا، اور الٹا جو ہے وہ اب عوام کا غصہ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس پارٹی پہ، اور صرف عوام کا غصہ نہیں نکل رہا، اپنے پارٹی کی لیڈرشپ بھی، جنہوں نے شاید ان کو سائیڈ لائن کر کے اور جس طرح سے یہ فیصلے کیے گئے تھے وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس پارٹی لیڈرشپ کی طرف میں آتی ہوں کیونکہ وہ تو نہیں ہو سکتا، پاکستان کے لیے جان دینے والوں پر بھی کوئی کمپرومائز کسی بھی سیاسی جماعت کا ٹوٹنا جو ہے وہ کوئی اس کو دلچسپ کہنا شاید مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ہے تھوڑا ایک انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ ڈاکٹر صاحبہ بیفور وی اوپن دا ڈسکشن آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ ایک دن منایا گیا اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس طریقے سے تنصیبات کو تو اٹیک کیا گیا، یادگار شہداء بھی کہیں نہیں چھوڑی گئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جو وارز ہیں ان کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، جنگوں کی جو ہماری فتح کے نشان تھے ان کو نہیں چھوڑا گیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اشوین۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی وی پہ اور پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا ہم لوگوں کو اسی وقت ہی ان لوگوں کو روکنا چاہیے تھا، یہ چیز ان لوگوں کو ہضم ہو گئی، اور قربانی ہمیں اس چیز کی قدر ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری پوری لیڈرشپ نے قربانی دی ہے۔ آپ دیکھیں گڑھی خدا بخش میں شہداء کا قبرستان ہے، اور ان کو قدر ہوتی ہے قربانی کی جو اس فیس سے گزرے ہوں، جو پیراشوٹ سے یا کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آئے ہوں، ان کو نہ تو قربانی کا پتہ ہوگا، نہ شہداء کی جو یادیں ہیں ان کو عزت ہوگی، تکریم ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور جو ان کے بہاف پہ جو لیڈرشپ اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ٹارگٹ پہلے ہی اسائن کیے گئے ہیں، آپ لوگ وہاں پہنچے، تو دیٹ مینس کہ آپ لوگوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ آپ یا تو فیض آباد دھرنے والا کوئی سچویشن بنائیں گے، یا پھر ماڈل ٹاؤن والی کوئی سچویشن بنا کے سمپتھی گین کریں گے اور زیادہ آگے جانے کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پلان ان کا فیل ہو گیا، اور لیکن جو انہوں نے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا اور ایک نیگیٹو نیریٹو اپنی عوام کے یوتھ کے دماغ میں ڈالا ہے، اس زہر کا نکلنا بہت مشکل ہے، ٹائم لگے گا اس میں، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہر چیز مشکل وقت آتا ہے تو پھر آسانی بھی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کور کر لیں گے، لیکن یہ مشکل وقت تھا، اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ جو وہ لوگ چاہتے تھے ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا، کہ وہ چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو جس سے ان کو چانس ملے آگے جانے کے لیے۔ اور یہ تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کی تھوڑی، یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم ان کو دوبارہ سے یاد دلائیں کہ ہم لوگ اگر پاکستان میں ہیں اور ہم پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہیں وہ سب وہی شہداء تھے جنہوں نے ہمیں یہ پاکستان بچا کے دیا تھا، اور جن کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ بالکل۔ آفریدی صاحب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکشن کو اوپن کروں گی، لیکن آج کے دن کے حوالے سے ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ، کیونکہ کل بھی آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تقریبات کا ایک سلسلہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، اور شاید ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت زیادہ دل دکھایا شہداء کی فیملیز کا۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، دو رائے بھی نہیں ہے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ شہداء، اس کے دو وہ تھے فیزز تھے۔ ایک یہ فیز تھا کہ جو پاکستان بنا اور آج تک جو شہادتیں ہوئیں، اس شہادتوں کو ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا KPK میں اور کراچی میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں یہ جنگ جو ضرب عضب تھی اس میں 75,000 لوگ شہید ہوئے، 75,000۔
75,000 फैमिलियाँ, और उनमें ऐसे ऐसे शहादतें भी हुई कि जो हमारी फ़ौज के नौजवान थे उनके सदरों को धन से जुदा किया गया और उनके साथ फुटबॉल खेला गया। हमारे पुलिस के ऐसे नौजवान जो SHO थे, DPO थे, उनके सर को तन से जुदा करके खंभों के साथ लगाया गया। हमारे कोहार्ट में जो है वहाँ बमों के साथ उनकी कब्रों को उड़ाया गया। हमें ज़रा सोचना चाहिए था कि शुहदा जो होते हैं, जिनके साथ ये वाक़यात हुए हैं, मेरे अपने वालिद को 21 गोलियां लगी, बलोर फैमिली आपको पता है, ये एक एक शख्स के साथ एक हिस्ट्री बयान की जाती है। ये किस लिए कुर्बानी दी गई? ये अपने मुल्क की चार दीवारी के लिए कुर्बानी दी गई, ये उन जालिमों के लिए दी गई। ये शहादतें कौन देता है? ये शहादतें उस लिए दी जाती है कि हमारे मुल्क की सरजमीन जो है वो अमन से रहे, हमारी कौम अमन से रहे, और उनके खूबसूरत खूबसूरत बच्चे, जिनके भाई, जिनकी जो अपने बहनें, जिनकी बीवियां, जिनकी माएँ शहादत, 19 साल के कप्तान, छोटे ये बच्चे, जब घर आते हैं, लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, सारी उम्र, और वो सरमाया जब घर आता है। और इसी तरह आप प्राइवेट आप देखें हर इदारे में जिन्होंने शहादत की, जो हमारे तालिबान की जंग रही, फिर रशिया की वॉर, ये शहादतें इसलिए नहीं दी जाती कि उसका मजाक उड़ाया जाए। ये शहादतें इसलिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में, देखिए हम एक बात करते थे, मैंने आपको कहा इसके 2 फेज थे। एक फेज ये था कि हम जो शहादतें दी, जो कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, जो एक खून बहाया गया इस मुल्क के लिए, एक वो था जो खून बहाने वाले थे, एक वो था जिन्होंने खून दिया इस मुल्क के लिए। जिन्होंने दिया उनके साथ इन्होंने ये किया। दूसरी तरफ इन्होंने और खून बहाने के लिए ये कह रहे हैं 20-30, मेरे दोस्त कह रहे हैं नहीं, इन्होंने जो टारगेट किया पूरे पाकिस्तान और हर शहर में, और जैसे ही इनका जमान पार्क से 2 दिन पहले जिस इलाके के लोग थे उनको उस इलाके में भिजवाया गया कि आप अपने इलाकों को संभालें। प्लान था वो इसलिए किया गया कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, तबाह किया जाए। अगर 2-3 हजार लाशें गिर जाती, आप मुझे बताएं, इस मुल्क में आज मैं और आप टीवी पे बैठे हैं, अगर रिस्ट्रेंट नहीं करती फौज वाली, और वो सब्र ना करते, और वो इन बच्चों पे, इन नौजवानों पे, ये PTI की क़यादत पे फायर गोल देते, तो आज पाकिस्तान में जो मैं और आप, हम इस टीवी चैनल में बैठे होते, खुदा ना खासा खाना जंगी की सूरत हाल होती, पाकिस्तान की तबाही होती। देखिए इमरान खान जब इख्तिदार से जैसे उतरे, मेरी बहन ने कहा जब PTV पे हुआ और ऐवान सदर पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हुआ, फिर हमने एक जो है जाके ऐवान सदर में प्रेसिडेंट साहब को बिठाया अफसोस के साथ, जिन्होंने कहा अच्छा हुआ हमला करो और प्रेशर बनाओ, और आज भी वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं। आप मुझे बताएं, हम एज ए पाकिस्तानी आज इधर बैठे हैं, वो दिन जब ये हुआ वाकया और उसके साथ तसलसल से होता रहा और उसको शय मिलती रही, इमरान खान के एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद, कितने हफ्ते बाद, जब वो इख्तिदार से जमहूरी तरीके से हटे, उन्होंने एक टीवी टॉक शो, और मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप प्रोग्राम करें आप उसको जरूर दिखाएं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मुल्क डिफॉल्ट करेगा, इससे श्रीलंका बनेगा, इसकी एटमी कुव्वत खत्म की जाएगी, IMF इसको लोन नहीं देगा। मुझे नहीं पता इमरान खान की ये सारी प्रेडिक्शन जिस पे काम चल रहा था, और इस मुल्क की इकोनॉमी को ना इसने ख्वाब देखा था, इसको किसी जादूगर ने बोला था, इसको इल्हाम हुआ था। देखिए लोग एक चीज कहते हैं, PTI इन्होंने भी कहा कि ये एक सोच है, कोई सोच नहीं है, ये वो लोग थे, आज मुझे बताएं, जो ड्यूल नेशनल थे। आप टीवी चैनल पे एक चीज और दिखाएं, जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी तो उनमें से कुछ औरतें और कुछ मर्द कहते हैं कि हम अमेरिकन ड्यूल नेशनल, आप हमें कुछ नहीं कह सकते, हम ब्रिटिश ड्यूल नेशनल है, पुलिस को जाके थप्पड़ मार के आप हमें कुछ नहीं कह सकते। और जितने ड्यूल नेशनल थे आज वो लंदन और अमेरिका में उधर से जो है एहतजाज और टीवी की बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने उधर का हल्फ लिया होता है और इधर आके हमारे मुल्क को जो है तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों में काम कर रहे होते हैं। देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, जो हुआ हमारे साथ वो हमें पता था, जब पता चला कि इस मुल्क को जो है एक नुकसान दिया जा रहा है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, डोमेस्टिक लोगों ने जो भी था एक कयास क्रिएट किया, उसका हालात ये हो कि आज डॉलर किधर है, आज हमारी इकोनॉमी किधर है, आज हमारा बेरोजगारी किधर है। ये सारी तबाही एक वजह से आई, एक ही वजह से कि जो शख्स, और एक बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहता हूं अपनी कौम से, इमरान खान से, ये सारे 9 मई से भी जो बड़ा जुर्म इस शख्स ने किया, हमने 75,000 शहादतें दी, ये सब कुछ हुआ। आज हमारी ये शुहदा का दिन था, 30,000 लोगों को, कितने लोगों को, तालिबान को इसने पाकिस्तान में वापस बुलाया, और उनकी वजह से दोबारा टेररिज्म और एक वक्त था कि हमारे लोग कहते थे कि रोटी भी ना हो, पानी भी ना हो, कुछ भी ना हो,
لیکن ہمارے بچے جب جائے اسکول سے ہمیں پتا ہو کہ واپس امن چاہتے تھے, اور آج اس نے اس ملک کے ساتھ. اچھا, آپ تینوں نے جو گفتگو کی نا اس سے ایک بات تو, اور ویسے بھی میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں اب ہمارے پاس سینیٹر صاحب ایسی موجود ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب, جو کہ اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا پلانڈ تھا, آرگنائز تھا, کسی نہ کسی لیول کے اوپر کالز دی گئیں, جیسے بھی ارینج کیا گیا, وہ بہت سارے معاملات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. قانونی چارہ جو اسے پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب آپ سمجھتے ہیں بچ سکیں گے؟ وہ کبھی مذاکرات کا ہنٹ کرتے ہیں, کبھی ریاستی جبر کا الزام لگاتے ہیں, یہ سارا کچھ انڈیکیٹ تو یہی کر رہا ہے کہ وہ لیگل جو کوئی معاملات ہیں وہ ان سے خود کو بچانا چاہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بتائیے. جی سر, سوال میں نے آپ کے لیے سر چھوڑا کہ یہ سارا کچھ یہاں پر بھی ہم نے گفتگو کی, اور بہت سارے ایویڈنس ایسا بھی ہے جو کہ ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو وہ کافی حد تک پلانڈ تھا, آرگنائز تھا. خان صاحب جو ہے وہ خود کو قانونی جو معاملات ہیں ان سے لگ رہا ہے ایسا کہ ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ خود کو بچا سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بچا سکیں گے یا قانون جو ہے وہ گنجائش نہیں دیتا, پکڑ میں آئیں گے قانون کی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ انوالو تھے ان کی تو فوٹیجز آ گئیں, تو وہ ایک بڑی پرائمری قسم کی ایویڈنس اویلیبل ہو جائے گی کہ جو کون موجود تھا. اور پلس جو ہے نا فرض کریے کہ کوئی شخص, میں اس وقت ادھر بیٹھا ہوں تو میری موبائل جو ہے جیو فینسنگ جب ہوگی تو میرا موبائل جو ہے نا وہ بتا دے گا کہ میں کہاں پہ موجود ہوں. تو یہ ان کی یہ جیو فینسنگ سے اور فوٹیج سے, یہ تو جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو تھے. پھر ان سے جو رابطوں میں تھے, ان کے ٹیلی فون پہ جو ٹیلی فون آئے ہوئے تھے, جو لوگ ان سے مسلسل رابطے میں تھے, اور پھر اس کے بعد جو اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس کو کر رہے تھے, بھجوا رہے تھے میسیجز, اور اس کے علاوہ ان کو ذاتی طور پہ جو میسیجز بھجوا رہے تھے, یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ کنیکٹ کر رہا ہے. وہ ایک خاتون جو ہے نا وہ کل پرسوں گرفتار ہوئی ہیں, اس کے علاوہ اور خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں, اور یہ سب ڈائریکٹلی انوالو تھے اس معاملے میں. اب وہ ڈائریکٹلی جو انوالو تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ملا کے دیکھیں گے, خان صاحب نے جو ماضی میں جو ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اور ایون ابھی بعد میں بھی آئی ہیں, ابھی وہ بعد میں چھپنے کا مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے. تو یہ پہلے کی ویڈیو آڈیوز اور بعد کی ویڈیو آڈیوز یہ کنیکٹ کر رہی ہیں ان کی بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے ایکٹیو جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اب لگتا یہ ہے کہ وہ جماعت سے باہر کے لوگ جو ہے وہ بھی شاید کنیکٹ ہوں گے, اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ اداروں نے جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں, اور ان کے پاس آ بھی گئی ہیں. اور جب ان کے پاس معاملہ جائے گا, پھر وہ جو منظر جو سامنے آئے گا قوم کے, وہ بڑا بھیانک ہوگا. وہ بڑا بھیانک اس لیے, اللہ پاک نے بچا دیا, مگر بھیانک اس لیے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک اقتدار کی خاطر یا کسی کچھ عہدوں کی خاطر جو ہے وہ اتنا کچھ تلپٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سازش کی گئی تھی. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا تو وہ بہت تکلیف دہ ان کے لیے ہوگا. لیکن جو اس کو ریاستی جبر ڈکلیئر کر رہے ہیں خان صاحب کی, جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یا اگر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری پلیس کی جا رہی ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے ریاستی جبر سر کہ آپ کچھ بھی کر لیں ریاست کے خلاف, ریاست ریاکٹ کرے تو وہ جبر ہو گیا؟ دیکھیے اس میں ریاستی اداروں نے اور ریاست نے میرا خیال ہے کہ اتنے صبر کا اور اتنے جو ہے نا وہ عقل کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ہے. پہلے شاید یہ سمجھا گیا کہ شاید خدا نخواستہ کوئی بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا, مگر بزدلی کا نہیں مظاہرہ کیا گیا. جب یہ لوگ انٹر ہوئے, اس کا ایک جو اگر فرض کر لیجئے اس کو کوئی بھی جو ہے نا وہ ان تنصیبات پہ اگر اس کو کوئی کمانڈ جس کے پاس بھی ہوتی اور وہ دیکھتے کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں, تو پہلا جو ہے نا ریاکشن یہ ہونا تھا کہ بھئی ان کو ہاتھ سے روکو, ان کو منہ سے روکو, ہاتھ سے روکو, اور اس کے بعد جو ہے نا شاید فائر کھول دو. مگر سب سے عقل کا مظاہرہ یہ ہوا کہ ان کو نہیں روکا گیا, ہاتھ سے پہلے منہ سے سمجھانے کی کوشش کی گئی, پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں سمجھ رہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اور یہ پیچھے ہٹے ہیں تو ظاہر ہے کسی ایک کمانڈ کی طرف سے جو ہے نا یہ حکم ہو رہا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو, ورنہ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ خدا نخواستہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا, اور یہ واقعہ ہی چاہتے تھے یا واقعات ہی چاہتے تھے. اور
ادارہ جاتی سطح پر جو ہے نا اتنا بڑا اور خوبصورت جو ہے نا وہ ڈیسیجن جو ہے میرا خیال ہے پہلی دفعہ لیا گیا, اور وہ کسی کو جو ہے نا لاشیں نہیں دی گئی ہیں, اور لاشیں نہ دینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر اگلی منصوبہ بندی جو ہے وہ ناکام ہوئی. رونا, اور اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں یہ سوال بار بار ریاستی جب سے اس لیے کنیکٹ کر رہی ہوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی, زوم میٹنگ پورا اس کا احوال انہوں نے کھول کر بتایا ہے, کس کو کیا کیا انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں, خیبر پختونخوا کے لیے کیا پلان تھا, پنجاب کے لیے کیا پلان تھا, تفصیل سے انہوں نے سب بتایا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے گرفتاری پہلے اس لیے دے دی کیونکہ میں اس وقت ڈر گیا کہ یہ خانہ جنگی کی تیاری ہو رہی ہے اور میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا, اینڈ آئی تھاٹ کہ فی الحال فوری جو آسان وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. تو ایک شخص جو آپ کی پارٹی میں اس میٹنگ کا حصہ تھا وہ آ کے گواہی دے رہا ہے, اور آپ جو ہے اس چیز کے اوپر جب آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ تو اسٹیٹ جو ہے وہ میرے خلاف جبر کر رہی ہے. دیکھیں خان صاحب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہی اگینسٹ جاری ہوتی ہیں. اب انہوں نے دیکھیں یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے, یہ بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی. اور جہاں تک بات ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کو ایک پارٹی تو میں سمجھتی نہیں ہوں, نہ ہی وہ سیاسی پارٹی ہے, میں سمجھتی ہوں وہ ایک دہشت گرد جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی ایک ونگ تھی جو کچھ عرصے کے لیے سامنے آئی اور ساری چیزوں کو تہس نہس کر کے چلی گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت دفعہ, ہم اپوزیشن میں بھی تھے یا جب ہم نے آئینی طور سے خان صاحب کو گھر بھیجا تھا تب بھی ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ حرکتیں نہ کریں جس پہ آپ مجبور کریں کہ ریاست کوئی ایکشن لے یا قانون اپنا راستہ لے. تب ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں. جہاں بات کی آپ نے چوہان صاحب کی پریس کانفرنس کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب یہ چیزیں یا زوم لنک پہ یا کوئی بھی میٹنگ میں اندر بیٹھ کے یہ ہو رہی تھیں تب آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ تب بھی تو آپ پاکستانی تھے, آپ کہتے کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ چیزیں ہم نہیں کریں گے, نہ ہم اپنے ورکرز کو یہ چیز بولیں گے. تب تو آپ باہر نکل کے بڑی ان کے فیور میں واہ واہ بھی کرتے تھے, پریس کانفرنس بھی کرتے تھے اور ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کو واہ واہ کرتے تھے. تو چیزیں دیکھیں یہ نیریٹو بہت جلدی ایک دم سے نہیں بلڈ ہوا ہے, یہ بہت سالوں سے تھا, اور اب جب اپنے اوپر آئی ہے تو پھر ان کو یاد آ رہا ہے کہ جی ہم نے خواتین کی اریسٹ پر بھی بہت آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار بول رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. ایز اے وومن جرنلسٹ اینڈ ایز اے خاتون مائی سیلف, ہم نے تو کبھی بھی کوئی ایسا موقع جہاں پہ کوئی زیادتی ہو, آئی ایم شیور یو کم فرام اے پارٹی آلسو, کہ ہم تو کبھی چپ نہیں رہے, ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ویڈیو آ جائے, آڈیو آ جائے کہ خاتون کہہ رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس آ جائیں, تو پھر خاتون ہے یا مرد ہے, اگر آپ ریاست کے خلاف کسی عمل کا حصہ ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی نا. دیکھیں ابھی خان صاحب کو خواتین یاد آ رہی ہیں. 2019 میں مئی میں رمضان تھا اور ہم صرف اظہار یکجہتی کے لیے پہلی پیشی تھی چیئرمین بلاول باری صاحب کی, ان کے ساتھ صرف ہم گئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا ڈی چوک پہ واٹر کینن بھی, شیلنگ بھی ہوئی تھی اور میں اریسٹ ہوئی تھی 2019 میں. مجھے روزے میں اٹھا کے انہوں نے جیل میں بند کیا تھا. 8 سے 10 گھنٹے ہمارا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں تھے. تب تو خواتین کو یاد نہیں آئی تھی, تب تو ہم نے کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ کوئی بیان نہیں دیا تھا, کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی تھی. تو یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ خواتین, تو آپ پلیز یہ چیزیں نہ کریں. اگر جس طرح کی ٹرولنگ ان کی پارٹی کے لوگ خواتین کی کرتے ہیں آن لائن, خاص طور پہ آپ اس وقت یہ بتا دیتے کہ کراس نہیں کرنا ہے, لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے. جس طرح کی ان کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بہنیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد روکتی رہیں لوگوں کو, پھر بھی آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوں, عالیہ حمزہ صاحبہ کی ویڈیو ہے اور کمل شوزب صاحبہ کی ویڈیو ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہے کہ جی وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. عالیہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آدھے لوگ ہمارے اندر ہیں آدھے باہر ہیں. تو یہ چیزیں تو اینٹی اسٹیٹ ہیں, اور آپ کس طرح سے اپنی اسٹیٹ کو تباہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے کارڈز جو ہیں وہ یہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ پہلے ہی قانون کو اگر فالو کریں تو یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا آفریدی صاحب, یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے, یہ دیکھیں دونوں طرف سے بھرا ہوا ہے, اور میرے خیال ہے اس میں ابھی بھی پورے نام نہیں ہیں جو لوگ 2-3 دن میں پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. ایز وی اسپیک ابھی بھی مجھے خبر بتائی جا رہی ہے کہ ملکہ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہی ہیں. کیا ایز اے پولیٹیشین, میں نے جیسے اپنے ابتدائی میں بھی کہا تھا کہ یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر, لیکن اس طریقے سے اس رفتار کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں کیا فیکٹر سمجھ میں آتے ہیں؟ خان صاحب نے کوئی ایسا بیانیہ بنا دیا جو اب یہ لوگ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یا کوئی اور محرکات ہیں؟ نہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو وہ ہیں شاید کہ جن کو یہ احساس ہو کہ یہ ملک کے ساتھ ایک غداری سے بھی ہم اوپر چلے گئے ہیں, ایک سٹیٹ کے خلاف چلے گئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیاست سے نہیں ہیں. عمران خان کا دور تھا, انہوں نے اپنا ایک سیل بنایا تھا. عمران خان اس کو خود پی ایم ہاؤس میں دیکھتے تھے
کہ صبح شام میں نے کن کو گرفتار کرنا ہے, کس کے بزنسز بند کرنے ہیں, کس کو ٹارچر کرنا ہے. ہمارے اوپر ہر قسم کے کیسز بنائے گئے. 3-4 سال ہمارے بزنسز بند, آفیسز بند, ہر ایک چیز بند, جائیداد بیچ کے سیلریاں دو. لیکن ہم کیونکہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے تھے, ہم اس ٹائم بھی یہی کہتے تھے, آپ لوگ کے چینلز پہ بھی آتے تھے, جب ہم ایک رات کو چینل کرتے تھے صبح جو ہے ہمیں ایک اور نیا نوٹس آیا ہوتا تھا. لیکن ہم نے ان چیز کی پرواہ اس لیے نہیں کی کہ جب ہم پالیٹکس کر رہے ہیں, ہم اپنی ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارا ایک نیریٹو مختلف ہے. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے, آپ اپنے میرے کسی بھی چینل کے پروگرام کے کہتے ہیں نا, عمران کے پرانے کلپس ہیں, کہتا ہے یادداشت جو ہے ہونی چاہیے, یو ٹرن اور فلانا. ہم چیلنج دیتے ہیں, ہماری بھی پرانے کلپس نکالیں 5 سال کے 6 سال کے ساتھ. ہم اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فیصلے جو ہوئے یہ صحیح نہیں ہوئے, یہ پاکستان کو جو ہے ایک غلط آدمی کو, ایک جیسے لوگ کہتے تھے کہ گدھے کو زیبرا کی لائن لگا دی گئی, فلانے کو یہ کر دیا گیا, مختلف الفاظ کو. لیکن بہت سارے سیزن سیاستدان ہیں, رہے ہیں اس جماعت کا حصہ, ہیں بھی, ابھی تک بھی ہیں کچھ. بالکل, آپ مجھے سیزن سیاستدان ان کی پوری پارٹی میں وہ بتا دیں جو دوسری پارٹیوں میں ہو کے ادھر نہیں گئے. فواد چودھری الیکٹیبلز کی جماعت تھی, وہ تو خیر جب یہ سارے تھے, ان کا شوق اقتدار کے ساتھ, نہ کہ ملک کی بقا و ترقی کے ساتھ. ان کا ایک نظام تھا کہ جی آؤ اور اقتدار کے مزے لو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی پروگرام کریں, عمران خان کے اقتدار سے ہٹنے کا اور 1 ہفتے کا ٹائم کا ڈوریشن کا. نہیں, ہم نے بڑا چلایا, بڑا کچھ ہم تو مٹیریل روز اگر آپ چلائیں تو 1 سال 1.25 سال ہو گیا اس ملک کے ساتھ, آپ خود دیکھ رہے ہیں. وہ شخص کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کر دے, دوسرا کہ اس کے فوجی ادارے کو بالکل ڈسمورل کر دے, ختم کر دے, اور اس ملک کا ایٹمی قوت کو ختم کر دے. اس کے علاوہ عمران خان کی اگر آپ پوری عمر کی سیاست دیکھیں, جب وہ اقتدار میں نہیں ہے, کیا نیا ایجنڈا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں مذاکرات بات کر لیں, ڈائیلاگ میں ان سے بات کر سکتا ہوں, ان سے نہیں کر سکتا, بٹ کہیں نہ کہیں وہ کوئی تھوڑا سا لیوے کریٹ کر رہے ہیں بات. نہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے اور میری وائف کو سیف پیسج دے دے, جانے دیں. وہ کہتے ہیں میں تو کبھی کچھ ہو جائے ملک سے نہیں جاؤں گا, آپ کہہ رہے جاؤں. وہ اس لیے کہ یہ ایک پیسج کے لیے, مجھے آپ بتائیں اپنی ہسٹری میں, سیاسی ہسٹری میں جو آپ نے دیکھا, آپ ٹی وی چینل میں ایز اے صحافی, دنیا میں ایک شخص بتائیں کہ وہ گرفتاری جیل جانے کے لیے ملک کو آگ لگا دے. دنیا جیل میں جاتی ہے, دنیا لیڈرشپ. ہمارے 36 سال باچا خان جیل میں رہے, کتنے سال؟ 36 سال. بزنجو کتنے سال رہے؟ 20 سال, 10 سال. زرداری صاحب 14 سال. میں تو اسی لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ یہ ہوتا رہے, جیل بھی لوگوں نے کاٹی, پارٹیاں بھی چھوڑی, مگر یہ رفتار کوئی بڑی تیز نہیں ہے. یہ اس لیے تیز ہے کہ یہ نہ پولیٹیشنز ہیں, نہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ ملک کے لیے دیکھتے ہیں, نہ فیوچر کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, میں تو ایک میری التماس ہوگی ساری پارٹیوں سے, شاید میری پارٹی میرے اس الفاظ سے بھی, یہ میرے ذاتی الفاظ ہیں, شاید اختلاف کریں. جو بھی پی ٹی آئی, یہ کمپلیٹ پی ٹی آئی, اس کو اگر ہم نے پاکستان کی بقا دیکھنی ہے اور ترقی دینی ہے, اور ٹیررزم اور ان ایشوز کو ایک جمہوری طریقے سے چلانا ہے, اور پارلیمنٹ کو ایک وقار دینا ہے, پی ٹی آئی کی کسی شخص کو بھی کسی پارٹی میں نہیں لینا چاہیے. اگر وہ نون لیگ ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی ہے, اگر وہ جی یو آئی ہے, اگر وہ این پی, اس کی وجہ ہے. آج ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے ساتھ یہ کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ 75,000 لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا. میں کہتا ہوں 30,000 طالبان کو واپس پاکستان لایا گیا, پاکستان کو سیاسی گیم کا حصہ بنایا گیا. ان طالبان کے ساتھ کچھ جو ہے, کچھ لوگ ویڈیوز ہیں جو آپ کو ان کے زمان پانک میں نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, ویڈیوز ہیں, موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, یہ خالی یہ نہیں ہو کہ جگہوں پہ حملہ ہوا. پہلے حملہ کیا گیا, حملے کے بعد ان کو دوبارہ ریئیکٹ کیا گیا کہ فوج کچھ کرے, پولیس کچھ کرے, نہیں ہوا. پھر میں آپ کو آج, آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بھجوائے, میں آپ کو ایسی ویڈیو بھی بھجوا دوں گا کہ اینڈ میں فائرنگ کی گئی پولیس پہ اسٹریٹ, فوج پہ اسٹریٹ, کہ اس سے لاشیں گریں, لیکن کوئی طریقہ پرووک کیا گیا. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ کی 9/11 سے بھی یہ بڑا واقعہ, آپ کی بنیادوں کو ہلایا اس شخص نے, اور یہ کام یہ متواتر کرتا رہا, ادھر پہنچا. تو یہ کیسا, اچھا, یہ جو کاروائی کی ہم ساری بات کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ دہشت گرد شر پسند عناصر تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک سوال, کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لیڈر کے کہنے کے اوپر, قیادت کے کہنے کے اوپر ایک موب کو جا کر استعمال کیا گیا, ان کو لیڈر لیس, کلو لیس چھوڑ دیا گیا,
ان کے خلاف اتنی سخت کارروائیاں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کارکن تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے لیڈر کی کال کے اوپر، لیڈر نے کہیں لگا دیا، کیا پتا آگے کتنے لوگ تھے جو انوالو تھے. لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھی لوگ پروٹیسٹ کے لیے موجود تھے ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ بیسک رائٹس کے خلاف ہے کسی بھی سٹیزن کے. دیکھیے وہ کیوں اتنے بیوقوف بنے؟ اپنے گھر کو اگر لیڈر کہتا کہ تم اپنے گھر کو آگ لگاؤ، تم اپنے گھر کے اندر جو ہے نا اس کے جا کے دروازے توڑو، تم اپنے ماں باپ کے کپڑے ان کی پینٹیں اٹھا کے جو ہے نا اس کو لٹکاؤ اور اس کو کہو کہ اس کی ویسٹ اتنی ہے، تو کوئی ان میں سے کوئی یہ کرنے کے لیے تیار تھا؟ اپنے ماں باپ، بڑے بھائی، کسی بہن بھائی کے، تو ان کے کپڑوں کی جو ہے وہ ویسٹ اور باقی چیزیں بتانے کے لیے تیار تھا؟ جب وہ اتنے جاہل نہیں تھے کہ اپنے ماں باپ وہ اپنے گھروں کو جا کے اس طرح سے خراب کرتے، تو پھر دوسری جگہ جو خراب کرنے نکلے تھے تو اس منصوبے کا حصہ بنے تھے. اور جب کسی منصوبے کا حصہ بنے، اور ایسے منصوبے کا، اب مجھے کوئی کہے یا کسی میرے بچے کو کسی کو کوئی کہے کہ تم جاؤ زبردستی جا کے کسی ملٹری تنصیبات میں کہیں پہ گھس جاؤ، تو وہ بالکل اس کو 18 سال سے اگر اوپر کا بچہ ہے، 16 سال سے اوپر کا بچہ ہے، وہ تو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرے گا، وہ کہے گا پاگل. تو یہ پاگل پن اگر وہ پاگل ہیں، یا وہ بچے ہیں، یا اگر وہ معصوم ہیں، تو یہ پاگل پن ان کو اپنے گھر میں کرنا چاہیے. ان سب کو ہم کہتے ہیں نا چلو جاؤ کل اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں توڑو، اپنے اماں ابا کے جو ہے نا کپڑے اٹھاؤ، اس پہ لٹکاؤ، ڈنڈوں پہ لٹکاؤ اور بولو کہ اس کی ویسٹ اتنی ہے، اور اس کا جو ہے نا باقی چیزوں کو اپنے اماں ابا کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر کے ساتھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی منصوبے کا حصہ بنے، اور جب کوئی بھی منصوبے کا حصہ بنے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی سزا تو ہوگی. اور پھر جب پرنسپل ایکیوز جب تک جو ہے نا وہ ٹرائی نہیں ہوگا، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، تو پھر جو یہ سازش کرنے والے ہیں، ان کو ابیٹمنٹ والے ہیں، کوئی جنہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا، ان کو کیسے ملے گا؟ ادھر لینیٹ لے لیں گے، وہ کہیں گے جی پرنسپل تو آگ تو اس نے لگائی تھی، مگر اس کے کہنے پہ لگائی تھی، تو اس کے ساتھ تو آپ نے یہ سلوک کر دیا، اور جس کے کہنے پہ لگائی تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہونا چاہیے. تو وہ پھر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ آئندہ فیوچر کے لیے جو ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے رستہ کھول دیں گے کہ خدا نخواستہ لوگ اس طرف روانہ ہو جائے. دیکھیں یہ ہماری عزت ہوتی ہے، یہ ہماری احترام کی جگہ ہوتی ہے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہوتا ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، بعض اوقات پالیٹکس میں اگر ان کی کوئی مداخلت ہوتی ہے ہم اس پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کی بلڈنگز ہیں، جو ان کی عمارتیں ہیں، یا ان کی دوسری جو یادگاریں ہیں، ان کو جو ہے نا ہم آگ لگانے لگ جائیں، یا خدا نخواستہ شہیدوں کے حوالے سے جو ہے نا ہم کوئی ایسا ایکشن لینے لگ جائیں. شہید تو ہمارا فخر ہوں گے، ہم ان کے لیے تو وہ تو ہماری عزت تھی، اور عزت کو ہم نے اپنی پامال کیا، اور یہ چند لوگوں نے یا چند 100 لوگوں نے یا چند ہزار لوگوں نے کیا، تو ان سے اسی طرح سے نمٹنا چاہیے جس طرح قانون کہتا ہے. بالکل سینٹر صاحب، تھوڑا بریفلی اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے. یہ جو اتنی زیادہ میسو لیول کے اوپر ڈیفیکشنز کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی خبر آئی ہے ملکہ بخاری صاحبہ کی، وہ جو میں نے سوال کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ خان صاحب نے جو بیانیہ بنا دیا، یہ لوگ مزید اس کو کیری نہیں کر سکتے؟ یا ایک آپشن جو ابھی عباس آفریدی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود کا ضمیر ہی شاید جو ہے ملامت کر رہا ہو کہ یہ کیا کچھ ہوا جس کا ہم حصہ بنے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہو سکتا ہے، اگر فرض کریں اس حوالے سے ایک جو بات آ رہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی پریشر کا شکار ہیں، تو پریشر کے حوالے سے جو پرائمری ایویڈنس ہو سکتی ہے، وہ جس کے اوپر پریشر ہے وہ آگے بتائے گا نا. تو ان میں سے جتنے لوگ بھی علیحدہ ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ کمپلین کی ہے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ آنسر ہے کہ نہیں. جب آنسر ہے نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ بیٹھ کے کیوں پریزیوم کریں کہ وہ کسی پریشر کے تحت ہے؟ تو بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسٹنس کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ لوگ ڈسٹنس کر جائیں گے، کچھ جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا اپنا الگ سے گروپ اسی پارٹی کے اندر کوئی حقیقی بن جائے گی، کوئی نظریاتی بن جائے گی، اس میں چلے جائیں گے، اور کچھ دوسری پارٹیوں میں. اور یہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، الیکٹیبل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح سے نظریاتی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے کہ کہیں سے ماریں کھا کے 20 30 سال سے پارٹیوں کے اندر وہ ان اینٹوں کو پکا کے جو ہے نا وہ کیا ہوگا. یہ تو ایک وسل بجی تھی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اب جب انہوں نے حالات دیکھے آگے، ان کو نظر نہیں آ رہا کوئی اس میں فائدہ پارٹی کے اندر، وہ سارے ڈسپرس ہو رہے ہیں. بس یہ سمپل ہے. ڈاکٹر صاحب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہی کہ یہ جو بھائی عباس صاحب بات کر رہے تھے، اس پہ ذرا میں چاہتی ہوں آپ بھی رائے دیں کہ کیا جو ابھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان لوگوں کو آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ شامل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ دیکھ کیا رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کے اندر کوئی فیکشن بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں، یا کچھ اور بھی ایسے سینئر سیاستدان اس وقت ہیں جو کہ پارٹی لیس ہیں، ان کے نیچے کوئی پارٹی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ پارٹی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بابر اعوان صاحب نے کہا تھا کہ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے
وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو بابر امان صاحب جو ہے وہ خود ڈیپوٹیشن پر ہیں, تو وہ کب چھوڑ رہے ہیں ان کا پتہ چلے گا. اور دوسرے لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے نوکریاں یہاں کرنے کے لیے, تو واقعی وہ آئے, اپنی نوکری کی, اپنی جیبیں بھری اور واپس چلے گئے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. باقی چیز یہ ہے کہ اگر دلچسپ ہے, ویسے ڈپیوٹ ہوا وہ شخص واپس چلا جاتا ہے نا اپنی, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کب اناؤنسمنٹ, یہ بابر امان صاحب کی طرف سے کب اناؤنسمنٹ آتی ہے, کب لیں گے کہ نہیں لیں گے, سوال یہ آپ لوگوں کی طرف سے کافی یہ ڈیپوٹیشن ہوئی ہے. چیزیں دیکھیں, ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے, یا ہم اس طرح کی بات ہم نے کبھی بھی نہیں کی تھی. لیکن جو ویژنری یا جو ورکر, گراس روٹ کے ورکر ہوں گے, ان کے لیے ہم کبھی بھی منع نہیں کریں گے. لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ کہ وہ آگے کیا وہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اس طرح کے لوگ جو پارٹی میں رہتے ہوئے انتشار پھیلائیں, ملک کے اگینسٹ جائیں, تو ان کو نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں سنسیئر ہیں ود پاکستان, تو میرے خیال میں ان کے لیے پھر دروازے نہیں بند کرنے چاہیے. سیاسی ارینا میں نئی سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں بنتی ہوئی آپ؟ دیکھیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ تو شاید میرے خیال میں اپنی وش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر جو حالات چل رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اندر ہی بند رہیں, باہر نکلیں گے تو اور زیادہ پرابلم ہوگی, تو ہم اندر ہی بیٹھے رہیں جب تک حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں, پھر ہم باہر نکل کے کوئی ایسی کرتے ہیں اناؤنسمنٹ. میرے خیال میں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ونگ سامنے آئے جو پہلے ہی اپنی پارٹی کی پالیسیز کی وجہ سے پریشان تھے, ہو سکتا ہے وہ یونائٹ ہو کے کوئی, کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا نا کہ ہم نے جس آئیڈیالوجی پہ کام کیا ہم کسی اور پلیٹ فارم سے اس کو جاری رکھیں گے. دیکھیں, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا تھا, تو ملتان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پارٹی کے اگینسٹ نکلے تھے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اسی پارٹی سے آپ کو ایک اور پارٹی مل جائے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک نئی پارٹی بن جائے. ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل. بٹ آپ آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوا دیکھ رہی ہیں انڈر عمران خان, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ میری جماعت کی ساری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ لے جائیں, میں پھر بھی جس کو کھڑا کروں گا میں اتنا مقبول ہوں کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بالکل جیت سکتے ہیں, بالکل سوشل میڈیا پہ. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو آگے خان صاحب ہی نظر نہیں آ رہے ہیں, بالکل نہیں, خان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں, یہ وہ بندہ ہے جو ایک دن اگر جیل میں بھی نہیں رہے, وہ گیسٹ ہاؤس میں ایز اے گیسٹ رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو لے گئے تھے چاند رات کو, زرداری صاحب کو جس طرح سے کووڈ میں انہوں نے ہیرنگ پہ بلاتے رہے, اور خورشید شاہ صاحب کو سٹل ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ پتہ نہیں چلا ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے, لیکن 2 سال وہ جیل کاٹ چکے تھے. تو وہ چیزیں اگر ایک بھی چیز کے زمرے میں خان صاحب آ گئے نا, تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ لیگل معاملات کی وجہ سے وہ لگ جائیں گے؟ آفریدی صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کوئی نئی پارٹیاں دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی, ڈیفیکشنز؟ آپ نے چلے اپنی ایک تو رائے دے دی کہ مین اسٹریم پارٹیز کو نہیں لینا چاہیے, بٹ یہ سیاسی لوگ تو ہیں اس کے اندر, کہیں جائیں گے, کچھ کریں گے؟ نہیں, میں ان کو سیاسی نہیں سمجھتے, اس لیے میں اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں. اگر یہ سیاسی ہوتے تو یہ اپنے پارٹی میں اختلاف کی آواز اٹھاتے. یہ اگر ملک کو نقصان ہو رہا تھا اس وقت اپنے پارلیمانی پارٹیز میں باتیں کرتے, اگر باہر نہیں کر سکتے تھے, یا اس وقت پارٹیوں کو چھوڑتے. تو اس لیے میں ان کو سیاسی نہیں سمجھتا. سیاست کس لیے ہوتی ہے؟ سیاست لوگوں کی خدمت کے, اپنے ملک کی بقا کے لیے ہوتی. جب ملک کی بقا کو داؤ پہ لگا جائے تو کس چیز کی سیاست؟ اور ان کو جو بھی لے گا, میں تو ذاتی طور پہ اس کے بڑا مخالف ہوں کہ ایک طرف ہم شہداء کی باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف ہم ملک کی ترقی کی بات کریں, ایک طرف نئی پارلیمنٹ کی مضبوط کرنے کی بات کریں, پھر وہی لوٹوں کو آج یہ ادھر تھے, کل ادھر, پرسوں تھے, مطلب ساری ہنی مون کرتے رہیں اور پاکستان کو آگ لگاتے رہیں. رہی بات نئی پارٹی کی, آپ نے بات کی, تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے نئی پارٹی, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. جی, آج بھی وان چودھری صاحب نے کہا کہ بہت لوگ رابطے میں بھی ہے, اور میرے خیال بہت جلد وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح ان کے ساتھ رابطے چل رہے ہیں میرے خیال پی ٹی آئی کے اندر سے, تو بہت جلد ان کی میرے خیال اناؤنسمنٹ ہوگی. اور اکثریت جو ہے کچھ جو چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ شاید کچھ ادھر چلے جائیں, کچھ اور پارٹیوں میں چلے جائیں. اگر ادھر جائیں تو وہ اختلاف اس لیے نہیں ہم کر سکتے کہ ان کی پارٹی ان میں دو رائے ہو سکتی ہے, وہ عمران کے خلاف, نیگیٹو کے خلاف 100 باتیں, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب بہت پہلے گئے تھے اور ان کے اختلافات جب اقتدار میں تھے, عمران خان اقتدار میں تھے, اس وقت کہتے تھے یہ وکٹ گری اور یہ وکٹ گری اور یہ وکٹ آ گئی.
تو ابھی میرا خیال میں اگر ادھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی اگر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرتا ہے، جو سیاست سب کا کام ہے، سب ہر آدمی کر سکتا ہے، اس ملک کی خدمت ہر اس میں آدمی تو پہ خیر فرض ہے۔ آف کورس لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب کہیں سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ شاید پارٹی ایز اے پارٹی بین ہو سکتی ہے، بین کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے سیاستدان؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں پارٹی کے بین کی تو نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ پارٹی کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے، لیکن ایز اے جو یہ واقعات ہوئے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ غداری ہوئی ہے، ملک کو ایک توڑنے کی سازش ہوئی ہے، عمران نے خود کہا 3 حصے ہوں گے، پھر اس نے ابھی آپ کو سامنے امریکہ بات کی کہ یہ مطلب بیرونی مداخلت کی جائے، یہ ساری غداری کی زمرے میں آتے۔ جب انڈیا حملہ کرتا ہے اور جہاز گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور ایک دم جو ہے کہ واپس دے دو، امریکہ نے کہا ہے پائلٹ کو، تو یہ شخص کی ایک ہسٹری ہے بہت زیادہ، جو پاکستان کے خلاف جتنی بھی ایشوز ہوئے ہیں اور اس کو بہت ہی دانش کے ساتھ اس شخص نے کھیلا۔ آپ کو ایک بات مجھے بتاؤ کہ سارے پاکستانی قوم کو پتہ نہیں ہوگا، دیکھیں ان کا ادارہ بہت اچھا ہے، کینسر کا اسپتال ہے، لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، ان کی جو ریلیٹیوز ہیں جو انہوں نے شادی لندن میں کی ہے، ان کی بھی دوائیوں کا کاروبار ہے اور وہ کینسر کی میڈیسن کا کام کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ یہ آپ اس کو ریسرچ بھی کر لیں، وہ میڈیسن کینسر کی میڈیسن اور اس کی ٹیسٹنگ انسانوں پہ، وہ ادھر عمران خان سے اجازت لی گئی کہ انسانوں پہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے میڈیسن کے لیے اس کو یہاں کیا جائے۔ یہ شخص کا جو ذہن ہے نا، وہ سوائے ایک غلط کاموں کے اس پاکستان کو ایک ایسا سٹیٹ تصور دنیا کے سامنے اس نے بنا دیا ہے کہ جیسے ہم پورا پاکستان میں جو ہے صحیح کوئی لوگ نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اس نے تو کہا نا وہ انٹرویو میں کہ 99% پاکستانی قوم میرے پاس ہے۔ کتنے؟ 99%۔ تو یہ جو ادھر لوگ ہم جلوس لے کے آئے تھے تو میرے خیال وہ تو 0% اور باقی پاکستان نہیں، وہ تو پورا 99 کا بھی بڑا مارجن دیا تو پورے 22 کروڑ دیتے ہیں۔ وہ ہم کہتے یہ ہیں بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے اداروں پہ حملہ کیا، نہیں، میں اس بات کا بھی خلاف، انہوں نے پاکستان کی ریاست بھی کیا، اور پاکستان کی ریاست پوری قوم اس کو جواب دے سکتی ہے، لیکن جس طرح ان اداروں نے صبر کیا تو پاکستانی قوم نے بھی صبر کیا کہ ان کو آگے نہ کھڑا کیا جائے۔ یہ دوبارہ بھی اعلان کر کے دکھا دیں، اگر ان کے لوگ گھر سے ہم نے نکلنے دیے کہ یہ پاکستان کو نقصان جائیں گے، کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، جس کو اپنی پاپولیرٹی پہ اتنا ابھی وہ فخر ایسے ابھی آج کل آج کل وہ مذاکرات چلے ہم تو 1% ہے نا، یہ 99% باہر نکال کے دکھا دیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم 1% ان کو روک کے دکھائیں گے۔ وقت جو ہے میرے پاس ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید اس ایشو پر ضرور بات کرتی۔ بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سو مچ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر شازیہ سمرو، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ عباس خان آفریدی صاحب، بہت آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، کوشش کی کہ آج کے دن کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بات کی جا سکے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ان پر بات کی جائے۔ پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ ڈیفیکشنز کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام کے اختتام تک بھی ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو کیا بنے گی، پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، ٹائم آئی تھنک از گوئنگ ٹو ٹیل۔ نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ۔ یشمین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔